अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। हमारा थीम है कुरान एंड जियोलॉजी और आज का टॉपिक है इनर अर्थ, यानी ज़मीन की गहराइयों में क्या कुछ है, ये देखेंगे इस वीडियो में। सब टॉपिक्स इस तरह से हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि माजी में मुख्तलिफ कौमें जो गुजरी हैं उनके क्या अक़ायद थे और जो पिछले सदियों के साइंसदान हैं उनकी नज़र में ज़मीन का अंदरून कैसा था, ये देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लेटेस्ट स्टडीज़ अबाउट इनर अर्थ फॉर्मेशन पर रोशनी डालेंगे। फिर इन स्टडीज़ के मुताबिक इनर अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर फोकस करेंगे। इनर अर्थ का स्ट्रक्चर दरअसल दो तरीके से क्लासीफाई होता है, एक केमिकल स्ट्रक्चर कहलाता है और एक फिज़िकल स्ट्रक्चर कहलाता है। इस वीडियो में हम केमिकल स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे जिसमें 3 मेजर लेयर्स होते हैं और फिर कुरान के व्यूज़ देखते हुए अपनी बात का इख्तिताम फाइनल वर्ड के साथ करेंगे। तारीख देखें कि प्लैनेट अर्थ के बारे में, इसके शेप के बारे में क्या समझा जाता था, यहाँ तक कि वो मजहबी किताबें जो वक्त के साथ साथ मसख हो गई, उन किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि अर्थ फ्लैट है, जैसा मैंने राइट साइड तस्वीर में बताया। मजहबी अक़ायद के अलावा आम इंसान का ये तसव्वुर रहा कि अर्थ फ्लैट है। ज़माने क़दीम से ये माना जाता रहा, यहाँ तक कि ब्रॉन्ज़ एज, आयरन एज और हिंदुस्तान में गुप्ता पीरियड में भी ये माना जाता था और चाइना में अंटिल 17th सेंचुरी ये माना जाता था, ये समझा जाता था कि अर्थ फ्लैट है और आसमान इसको एक डोम की शक्ल में ढांपा हुआ है। फिर 17th सेंचुरी में कभी ये तसव्वुर पैदा हुआ कि अर्थ एक हॉलो स्फीयर है, जैसा एक फुटबॉल होता है, अंदर से हवा भरी होती है, उसका सिर्फ सरफेस होता है, जैसा मैंने ऊपर के फिगर में बताया। और ये समझा जाता था कि सारे इंसान इस हॉलो स्फीयर के ऊपर रहते बसते हैं। ये सिर्फ आम आदमी नहीं समझता था, बल्कि 17th, 18th, 19th, 20th सेंचुरी के साइंसदान समझते थे। एक और तस्वुर भी दिया गया कॉनकेव हॉलो अर्थ का, जैसा मैंने नीचे बताया। 1869 में न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर ने तस्वुर दिया कि अर्थ कॉनकेव स्फीयर है, यानी सारे इंसान इसके ऊपर नहीं बल्कि इसके अंदर हैं, उनकी ज़िंदगी, उनका रहन सहन हॉलो स्फीयर के अंदर है, ये तस्वुर दिया गया। इस तरह के तस्वुरात 20th सेंचुरी तक चलते रहे। मिड ऑफ 20th सेंचुरी में ये थॉट्स, ये ख्यालात बदलने लगे, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी तो स्टडीज़ भी गहराई से होने लगे, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होने लगे। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट स्टडीज़ इनर अर्थ फॉर्मेशन के सिलसिले में पहले कि अर्थ दरअसल फॉर्म हुई कैसा, इसका इंटीरियर किस तरह से शेप लिया, ये मुख्तसरन देखते हुए अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था तो एक ऐसा वक्त भी आया कि ये क्लाउड ऑफ मास के सेंटर पर जब सूरज काफ़ी मिकदार में अपना मटेरियल जमा कर लिया और उसमें जब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ तो उसमें से कई किस्म के गैसेस वो अपने सोलार विंड के ज़रिए से फेंकने लगा और इसके सबब अतराफ जो पार्टिकल्स थे गैसेस क्लाउड की शक्ल में, वो मुख्तलिफ बेल्ट्स में तकसीम हो गए, ये देखें लेफ्ट पर, और मुख्तलिफ बेल्ट्स में मुख्तलिफ किस्म के प्लैनेट्स वक्त के साथ साथ जन्म लिए। यानी जब सेंटर से सोलार विंड्स के सबब सूरज के अतराफ में जो बेल्ट्स फॉर्म हुए वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के थे। हेवियर एलिमेंट्स करीब रहे सूरज के और जो प्लैनेट सूरज के करीब फॉर्म हुए वो हेवियर एलिमेंट्स के हैं और जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो बहुत दूर तक चले गए क्योंकि वो लाइट थे। इसीलिए दूर के जो प्लैनेट्स हैं लाइटर एलिमेंट्स के बने हुए हैं और बीच के जो प्लैनेट्स हैं उन पर हेवी एलिमेंट्स भी हैं और लाइटर एलिमेंट्स भी हैं, जिसमें से हमारी अर्थ एक मिसाल है। अब हम फोकस करते हैं अपनी प्लैनेट अर्थ पर। अपनी प्लैनेट अर्थ में जैसा अभी मैंने बताया कि मुख्तलिफ डेंसिटीज़ के एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स में जो वज़नी होता था ज़मीन फॉर्म होते वक्त सेंटर पर चला जाता था। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के सबब हेवियर एलिमेंट्स कभी भी सिंक होते हैं, नीचे को जाते हैं। इस तरह से अर्थ का कोर फॉर्म हुआ सेंटर पे हेवियर एलिमेंट्स के साथ। फिर उसके ऊपर जो लेयर्स फॉर्म हुए वो कम वजनी एलिमेंट्स थे, यानी अर्थ का जो सबसे ऊपरी लेयर है वो लीस्ट डेंस मटेरियल से फॉर्म हुआ। इस एनिमेशन में मैंने बताया कि सेंट्रल कोर जो है अर्थ का, उसमें मोस्ट डेंस एलिमेंट्स हैं,
اس کے اوپر مینٹل ہے، مینٹل کے ایلیمنٹس کی ڈینسٹی کچھ کم ہے، اور بھی اس کے اوپر سب سے اوپری سطح جس کو ہم لیتھوسفیئر بولتے ہیں، جس پہ ہمارا چلنا پھرنا ہے، وہ اور بھی لیس ڈینس میٹیریل سے فارم ہوا۔ یہ سارے اسٹڈیز دراصل ارتھ کویکس کے ویوز کے آبزرویشنز ہم کو ممکن ہوئے، جیسا اس اینیمیشن میں بتایا گیا کہ ایک زلزلہ آیا ہے اوپر، اس سے جو ویوز جنریٹ ہوئے وہ پلانٹ ارتھ کے مختلف حصوں میں محسوس ہوتے ہیں۔ تو ان ویوز کو اسٹڈی کیا گیا ارتھ کے اطراف میں، اور ان ویوز کا جو ٹریولنگ ٹائم ہے اور جو بیہیویئر ہے گلوب کے اطراف میں، اس بیہیویئر سے اندازہ لگایا گیا کہ ارتھ کا انٹرنل اسٹرکچر کیسا ہے۔ یہ بالکل لیٹسٹ اسٹڈیز ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ارتھ ہالو نہیں ہے بلکہ ہائیلی ڈینس ہے، اور جتنا ہم اندر جائیں اتنا ہی زیادہ ڈینسٹی رکھتی ہے۔ اسٹرکچر آف دی انر ارتھ، انر ارتھ کا جو اسٹرکچر ہے اس کو دو طریقے سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ ایک فزیکل اسٹرکچر، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ایک ہے کیمیکل انر اسٹرکچر آف ارتھ۔ کیمیکل انر اسٹرکچر اگر ہم دیکھیں تو ارتھ میں جملہ بنیادی طور پر 3 لیئرز ہوتے ہیں۔ کرسٹ یعنی سب سے اوپر کا جس پر ہمارا چلنا پھرنا ہے، اس کے نیچے مینٹل ہوتا ہے، اور گہرائی میں کور ہوتا ہے۔ پھر کرسٹ کو 2 اقسام میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے، اوشینک کرسٹ اینڈ کانٹیننٹل کرسٹ۔ مینٹل میں بھی 2 لیئرز ڈسکرائب ہوتے ہیں، اپر مینٹل اینڈ لوور مینٹل۔ اندرون جو کور ہے اس میں بھی 2 لیئرز ڈسکرائب ہوتے ہیں، آؤٹر لیئر اور انر لیئر۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم مختصر چند اہم باتیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیں گے۔ یہاں دیکھیں دی کرسٹ۔ اوشینک کرسٹ عموماً آئرن، میگنیزیم، سلیکیٹ، اگنیس راکس کا بنا ہوتا ہے، اور کانٹیننٹل کرسٹ جو ہے وہ عموماً سوڈیم، پوٹاسیم، ایلومینیم، سلیکیٹ راکس کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اوپر کی کرسٹ کے بعد جو نیکسٹ لیئر آتی ہے وہ کہلاتی ہے مینٹل۔ یہ سب سے زیادہ گہرائی تک جاتی ہے زمین کے اندر، اور پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اپر اینڈ لوور مینٹل، اور یہ بنی ہوتی ہے سلیکیٹ راکس کی جو کہ ریچ ہوتے ہیں آئرن اور میگنیسیم میں۔ اپر مینٹل کی جو گہرائی ہے وہ 670 کلومیٹرز کی ہوتی ہے۔ اس میں خاص طور پر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو میگنیسیم اور سلیکون سے زیادہ ہیوی ہوتے ہیں۔ اپر مینٹل کے بعد آتا ہے لوور مینٹل۔ اس کی بگننگ ہوتی ہے 660 کلومیٹرز گہرائی سے، اور اس میں زیادہ تر آئرن بیئرنگ منرلز ہوتے ہیں۔ آؤٹر کور یعنی ہم اور گہرائی تک چلے جائیں مینٹل سے بھی اندر تو کور اسٹارٹ ہوتا ہے۔ کور میں بھی 2 لیئرز ہیں، ایک آؤٹر کور اور ایک انر کور۔ آؤٹر کور سیمی مولٹن اسٹیٹ میں ہوتا ہے، آئرن مکسڈ وتھ نکل ہے اس کا کمپوزیشن، یعنی نکل آئرن سے بھی زیادہ وزنی ہوتا ہے، اور یہ آؤٹر کور ہی ہے جو زمین کی میگنیٹک فیلڈ کو فارم کرتا ہے۔ اور سب سے اندرون ہے انر کور، یہ ہوتا ہے سالڈ اور ہاٹیسٹ یعنی سب سے زیادہ گرم۔ اس میں آئرن کی مقدار 80% ہوتی ہے اور ساتھ میں نکل ہوتا ہے۔ لیٹسٹ اسٹڈیز بتا رہے ہیں کہ اور بھی زیادہ ہیویئر ایلیمنٹس اس میں گولڈ اور پلاٹینم ہے، وہ بھی زمین کی انر کور میں موجود ہے۔ یعنی اوپری سطح سے ہم جیسے جیسے اندر جا رہے ہیں ہیویئر ایلیمنٹس کے یہ لیئرز بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اوپر میگنیزیم، سلیکون وغیرہ تھا، ان کا ایٹامک نمبر 12، 14 ہے۔ جیسے جیسے ہم اندر جا رہے ہیں آئرن، نکل، پلاٹینم، گولڈ وغیرہ انر لیئرز میں موجود ہیں، تو ان کا ایٹامک نمبر بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی جتنا گہرائی میں ہم جائیں گے اتنا ہی زیادہ وزنی ایلیمنٹس زمین کی گہرائیوں میں موجود پائیں گے۔ یہاں پر لیئرز کے نام ہیں اور ان کے ڈینسٹیز یہاں بتائے گئے ہیں۔ ڈینسٹی کثافت کو بولتے ہیں۔ کرسٹ کی اوپری ڈینسٹی ہے 2.2 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر، اور کرسٹ کے لیئر کا جو باٹم ہے اس کی ڈینسٹی 2.9 ہے۔ اس طرح سے اپر مینٹل کی ڈینسٹی 3.4 اور اس لیئر کی باٹم کی ڈینسٹی 4.4۔ اس طرح سے آپ دیکھیں ہم جیسا جیسا نیچے کی جانب جائیں گے ڈینسٹی بڑھتی جائے گی۔ آخر میں انر کور کی ڈینسٹی ہے 13.1۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین اپنے اندر برڈن اٹھائے ہوئے ہے، وزن اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر ایک وزن نہیں، ایک ڈینسٹی نہیں، بلکہ کئی اوزان یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایسے کئی میٹیریلز یا ایلیمنٹس موجود ہیں جو مختلف وزن رکھ والے ہیں۔ یہ 2 آیتیں دیکھیں اس سلسلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی۔ یہاں پہ 2-3 اہم باتیں معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک تو زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی، اور دوسری بات زلزلہ اس کا اپنا ہوگا، یعنی کوئی بیرونی چیز اس کو دھکا نہیں دے گی، بلکہ اس کے اندرون کچھ ایسا بھیانک حادثہ ہوگا کہ اس کا اپنا زلزلہ اس کو پوری طرح سے ہلا دے گا۔ اس قدر ہلا دے گا یا اس قدر اس کو توڑ پھوڑ دے گا
کہ وہ اخرجتل ارض اسقالہا کہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر پھینک دے دی. اسقالہا ثقل کا پلورل ہے، کوئی ایک میٹیریل نہیں، کوئی ایک ایلیمنٹ ایک ڈینسٹی کا نہیں، بلکہ جتنے ایلیمنٹس کی یہ زمین بنی ہوئی ہے وہ سارے ایلیمنٹس، وہ سارے میٹیریلز، وہ ساری چیزیں مختلف اوزان کی بنی ہوئی یہ زمین باہر کو اگل دے گی. انٹرپریٹیشن آف ورڈز دیکھیں گے، اس میں نے ثقل یا اسقالہا جو کہ پلورل ہے ثقل کا، اس پر فوکس کیا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے تھا قاف لام سے. میں نے ہمیشہ کی طرح ایک اور آیت لی ہے جس میں یہی روٹ ورڈ کے بنے ہوئے دوسرے الفاظ ہیں تاکہ اسقالہا کے معنی ہم کو ٹھیک سے سمجھ میں آئیں. دیکھیں اس آیت کو، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. ایک ہی آیت میں 3 بار آ رہا ہے یہ ورڈ، وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور البتہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور کتنے بوجھ، اور البتہ قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا ان باتوں کے متعلق جو وہ بناتے تھے. یعنی یہاں پر ان کفار، ان مشرکین کا، ان گناہگاروں کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ کے میسیج کو رد کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس بات پر ترغیب دیتے تھے کہ وہ اللہ کے میسیج کو رد کریں. اس کے سبب صرف ان کے گناہوں کا بوجھ ان پر نہیں پڑے گا بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے اوپر پڑے گا. تو یہاں بھی دیکھیں اسقالہم پلورل ہے کہ اپنے گناہوں کے بوجھ، یعنی گناہ کئی ہیں تو بوجھ بھی کئی رہیں گے. پھر اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ دوسروں کے بھی گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے. یعنی 3 بار بھی یہ لفظ پلورل آیا ہے، اسقالہم، اسقالم مع اسقالہم. تو یہ بات کلیئر ہے کہ اسقال کے معنی کوئی ایک وزن نہیں بلکہ کئی وزن، کئی اوزان زمین کے اندر ہیں موجود جن کو زمین اٹھا کر اگل دے گی، پھینک دے گی باہر. پھر ہم اسی آیت کو لے رہے ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی. اس کی تفسیر یہ ہے، اس زلزلے کے بعد یعنی اس بھیانک زلزلے کے بعد زمین اپنا ثقل یعنی بوجھ نکال دے گی. اسقال ثقل کی جمع ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا. یعنی یہ پلورل ورڈ ہے، ایک وزن نہیں بلکہ کئی وزن جن کو ہم اوزان کہتے ہیں. یعنی کوئی خاص بوجھ نہیں بلکہ کئی قسم کا بوجھ یہ نکال باہر کرے گی. یعنی زمین کے جتنی لیئرز ہیں جو ڈیفرنٹ ڈینسٹیز کے ہیں وہ تمام کے تمام لیئرز پھٹ جائیں گے اور تمام لیئرز میں موجود سارا کا سارا میٹیریل زمین باہر اگل دے گی. جیسا ابھی میں نے اوپر بتایا تھا، یہ چارٹ کمپلیٹ، یہاں پہ مختصراً میں نے صرف ڈینسٹیز والے کالمز لیے ہیں. تو یہ تمام لیئرز پھٹ جائیں گے اور تمام لیئرز کا میٹیریل زمین اگل دے گی. یاد رکھیں یہ اس وقت ہوگا جب زمین کو اللہ تعالیٰ دوسری زمین سے بدلنا چاہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی بساط لپیٹ دی جائے گی، یعنی اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر بکھرا دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں دکن دکا، لفظ دکن دکا آیا ہے، when the earth will be powdered. اندرون کیا ہے یہ تو ہم نے ابھی اپنے لیٹسٹ اسٹڈیز سے جانا ہے، لیکن چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تمام ہڈن چیزوں کو جاننے والا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. خدا ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. یہ کلام اگر انسان کا ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہوتا کہ انسان یہ بتائے کہ زمین اپنے اندر کئی اوزان اٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان تو سمجھتے تھے کہ یہ ہالو ارتھ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں تو ارتھ کو فلیٹ سمجھا جاتا تھا. یہ بے شک اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی تمام مخفی چیزوں کا جاننے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زمین اپنے اندر کئی قسم کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. Nothing in the earth is hidden from Allah. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. کیونکہ خدا آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی خالق ہے اور زمین کا بھی خالق ہے. تو بے شک خالق کے لیے یہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی ہر باریکی سے واقفیت رکھے، اور بے شک وہ تمام باریکیوں سے، تمام مخفی باتوں سے باخبر ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثری. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کے مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے. اس کو معلوم ہے کہ ارتھ فلیٹ نہیں ہے، خالی سطحی مٹی نہیں ہے، بلکہ زمین کی مٹی کے اندر بھی بہت کچھ ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ مٹی کے نیچے بھی جو کچھ ہے
وہ سب اسی کا ہے۔ قرآن کے جو ویوز میں نے دیے ہیں اس کی مختصراً سمری دیکھیں گے۔ Earth is not hollow. Instead it holds heavy material of different densities at different levels. کیونکہ لفظ اسقال آیا ہے، اسقال ثقل کا پلورل ہے، different densities کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ All these will be thrown out on doomsday due to utmost convulsion. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یعنی جب زمین بھیانک زلزلے سے ہلا دی جائے گی تو اپنے سارے اثقال، سارے اوزان وہ باہر اگل دے گی۔ اور ایک آیت دیکھیں نیچے، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے پس وہ دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ یعنی جب اللہ کو منظور ہوگا تو پلانٹ ارتھ کو اللہ تعالیٰ پوری طرح سے اٹھا کر پٹک دیں گے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یعنی اندرون سے یہ ہل جائے گی اور اپنے ہر چیز باہر اگل دے گی۔ تو فائنل ورڈ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ بات اللہ ہی جانتا ہے، یعنی آسمانوں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے وہ اللہ جانتا ہے، زمین کی گہرائیوں میں کیا کچھ ہڈن ہے بے شک اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی ہم نے جو نالج گین کی وہ بہت ہی سرسری ہے، اللہ کی نالج کمپلیٹ ہے، چاہے وہ زمین کا اندرون ہو یا آسمانوں کی بلندیاں ہوں، اور سب کام کا رجوع اسی کی طرف ہے۔ بس اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، اور تیرا رب بے خبر نہیں اس سے جو کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام آسمانوں کی بلندیوں کا علم غیب وہ جانتا ہے، زمین کی گہرائیوں کا علم غیب وہ جانتا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ انسان کے اعمال سے وہ واقف رہے؟ بے شک ہمارے تمام اعمال سے وہ واقف ہے، اور پھر ہم اللہ کے آگے جواب دہ ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارے اعمال سے ہمارا رب غافل نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کے لیے جواب دہ رہنا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اور دلیل کے طور پر آسمانوں اور زمین کا علم غیب کا ذکر ہمارے سامنے کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اپنے اذن سے، اپنے علم غیب سے ہم کو تھوڑا سا ڈسکلوز کرتے ہیں تاکہ اس کی قدرتوں کا اندازہ ہم کو ہو جائے اور ہمارے اعمال اس کے حکم کے مطابق ڈھل جائیں اور اس کے ہم تابع ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔